अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद दानिश अहमद खान। नया पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ। नया पाकिस्तान तो बन गया, 3 साल गुजर गए, रियासत मदीना के दावेदारों की हुकूमत भी आ गई, मगर अभी तक लोगों के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है और ना मकान है। तो इसी पर आज हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद है, जिसमें पीपल पार्टी लाहौर के सदर अजीज़ुर रहमान चंद और सीनियर तजिया निगार और अमन कमेटी पंजाब के सदर सैयद शाकर शाह मौजूद है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अजीज़ुर रहमान चंद साहब से कि नया पाकिस्तान बन चुका है, 3 साल गुजर चुके हैं। इनका दावा यही था कि लोगों के पास रोज़गार भी होगा, सब कुछ होगा, मगर 3 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक ना लोगों के पास रोटी है, ना कपड़ा है और ना मकान है, और ना ही लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में कोई नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इस हवाले से इनका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे मौके के ऊपर मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूँ, जब पूरे पाकिस्तान के अवाम मौजूदा हुकूमत से इतनी ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि इन्होंने लोगों का जीना महाल कर दिया है, और इनका बस चले तो ये पूरे गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को तहस नहस कर दें। इन्होंने अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर वो तो अल्लाह ताला की तरफ से लोग अब तक ज़िंदा हैं और अपना सिस्टम चला रहे हैं। आज जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके आज तक डॉलर देखें आप, बंद तरीन सतह पर चला गया है। जब ये आए थे ये दावा करते थे कि जी आएंगे, पता नहीं कितनी बाहर से लोग आएंगे, कितने अरब डॉलर आएगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, यहाँ पे दूध की नहरें बह जाएंगी, मगर यहाँ पे तो पानी की नहरें नहीं बहा सके ये, तो इन्होंने दूध की नहरें कहाँ से बहानी थी। और आज लॉ एंड आर्डर का मसला देखें, लाकानूनियत अरूज पे है, हर रोज़ धक्के पड़ रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, ख़वातीन की बेहरुमती की जा रही है। तो किसी एक शोबे की तरफ आप जाके देख लें, चीनी की तरफ देख लें, आटे की तरफ देख लें, पेट्रोल देख लें, बिजली देख लें, गैस देख लें, हर शोबे में जाके देख लें, इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी है कि गरीब आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गया है। बेरोज़गारी पहले से बढ़ गई है, लाकानूनियत हर रोज़ इजाफा हो रहा है, मगर ये बेबस हैं, इनके बस की बात नहीं। मैं ये कहूँगा कि ये मेहरबानी करें, मुल्क की जान छोड़ें, गैर जानबदार अदलिया की निगरानी में इंतखाबात हों और यहाँ पे लोग सुखा सांस लें, अवाम के सही नुमाइंदे आएँ जिनको पाकिस्तान के अवाम वोट दें और वो आके पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक ऐसी सियासी जमात है जिसने हमेशा मुल्क पाकिस्तान की भी खिदमत की, उसकी भी हिफाजत की और पाकिस्तान के अवाम की भी हिफाजत की। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटम बम का तोहफ़ा दिया, और आज जो हम इतनी आकड़ आकड़ के बातें करते हैं वो सिर्फ़ कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से कि उन्होंने हमारे मुल्क को एक एटमी ताकत बनाया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इस मुल्क में आके जद्दोजहद की। जमहूरियत आज अगर बहाल है या जमहूरियत का नाम लिया जा रहा है तो वो कायदे अवाम और कायदे इनकलाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानियों की वजह से आज इस मुल्क में जमहूरियत है या इलेक्शन होते हैं, मगर इन्होंने तो आगे गरीब आदमी का जीना महाल कर दिया है। मैं ये कहूँगा कि ये जान छोड़ें, सही अवाम के नुमाइंदे जो हैं उनको मौका दें, वो आएँ, और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क से बारीक अक्सरियत से कामयाब होगी, और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आती है तो ये नारा लगता है। भुट्टो साहब के वक़्त में भी भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब ने बेशुमार लोगों को रोज़गार दिया। बीबी साहबा जब हम कैंपेन कर रहे थे तो ये नारा लगता था, बीबी आएगी रोज़गार लाएगी, बीबी आएगी रोज़गार लाएगी। फिर जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब इस मुल्क के सदर पाकिस्तान बने, उस वक़्त जितने साबका दौर में लोगों को निकाला गया था, बेगुनाह लोगों को निकाला गया था, उनको बहाल किया गया, उनको नौकरियां दी गई। और उस वक़्त बिजली का यूनिट जो था 6 रुपये का यूनिट पूरे मुल्क के अंदर दिया जा रहा था, और आज बिजली का एक यूनिट जो है वो 30 रुपये का है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मुल्क की क्या खिदमत कर रहे हैं। और आज नौजवान की आदत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वो आएंगे और इस मुल्क के अवाम की भी खिदमत करेंगे और मुल्क का दफा भी करेंगे और इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि उनसे बेहतर इस वक्त
پورے ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں ہے جو اس ملک کے عوام کی خدمت کر سکے اور ان ڈاکوؤں سے نجات دلا سکے. جی بھٹو. اب سید شاکر صاحب سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالر اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. اس کے بعد اگر پٹرول کی بات کریں تو وہ بھی کافی زیادہ ہے، مگر حکمران جماعت کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان میں ابھی بھی پٹرول سستا ہے، مگر یہاں پہ پاکستان میں کاروبار تو پہلے نہیں ہے کرونا کی وجہ سے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نوجوان قیادت کی بات کی، اور بھائی صاحب نے کہا کہ حکومت وہ آئے جو ووٹ لے کر. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ووٹ لے کر ہی آئے ہیں، بغیر ووٹ کے تو یہاں پہ کوئی پرائم منسٹر نہیں آ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مہنگائی ہے تو کیا اس میں سابقہ حکمرانوں کا کوئی کردار نہیں ہے؟ اگر ان کا کردار ہے تو کیا مستقبل میں انہوں نے کچھ سیکھا ہے ان پارٹیوں نے، یا ویسے ہی عوام جو پہلے سے ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو پارٹی اپوزیشن میں آتی ہے سب سے پہلے تو جمہوریت کو نہیں مانتی کہ جمہوریت نہیں ہے، اور جمہوریت کیا اسی پارٹی کے اقتدار آنے سے ہی آتی ہے جو پارٹی یہ کہتی ہے کہ جمہوریت نہیں ہے، ہم اقتدار میں نہیں ہیں. اس کے بعد جب وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو حکومت کیا 100% ہی غلط کام کرتی ہے؟ میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا، میں ان گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں جو سابقہ دور میں بھی چلتی آ رہی ہیں. پاکستان میں ایک ایسی روایت قائم ہو چکی ہے کہ جو پارٹی بھی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے اس کا کردار یہی ہوتا ہے کہ اقتدار کے نیگیٹو پہلوؤں کو مد نظر رکھنا. بقایا سب پازیٹیو جو بھی کام ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں کرتے. مہنگائی کی صورتحال کچھ واقعی ایسی ہے کہ غریب آدمی پس چکا ہے. اس گورنمنٹ نے اس مہنگائی کے لیے جو کیا ہے وہ ہر بندہ اس سے واقف ہے، اور میں اس حاجی صاحب کے اس موقف پہ تائید کرتا ہوں. کہ اس کے بعد یہ ابھی بھائی صاحب آپ جا رہے ہیں احتجاج پہ، یہاں پہ اسمبلی کے آگے کر رہے ہیں احتجاج، یا وہ ہم جمعرات کو 3 بجے سپہر کو ہم پورے لاہور کی سڑکوں میں موٹر سائیکل ریلی نکال رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لاہور کی قیادت، پنجاب کی قیادت، اور ہمارے جو نئے صدر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب وہ خود بھی تشریف لائیں گے، سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں، اور وہ جلوس کی قیادت کریں گے. اور ہم اس حالات میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اچھا بھائی صاحب، آپ کا پنجاب کا پریزیڈنٹ جو نامزد ہوئے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، کیا ان کے اوپر کیسز نہیں بنے کرپشن کے، رینٹل پاور کے حساب سے؟ ان کے اوپر ایک وہ فیصل صالح صاحب نے کیس کیا تھا، خواجہ آصف صاحب نے مل کے، جو آج کل آپ کے پی ڈی ایم کے ممبر ہیں نون لیگ والے، ان کے ہی ایک ممبرز نے کیس کیا تھا رینٹل پاور کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے بندے کو پیپلز پارٹی نے اگر پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا ٹھیک بنایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی کیس بنے تھے وہ راجہ صاحب کے اوپر ہوں یا زرداری صاحب کے اوپر ہوں، الحمدللہ شکر اللہ کا وہ باعزت بری ہوئے ہیں، اور وہ سارے جھوٹے کیس بنائے گئے تھے، ان میں کسی کے اوپر بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہے، جمہوریت کی جیت ہے، اور ہم ایسے حالات میں عوام کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں اور عوام کے ساتھ ان کا ساتھ دیں. اچھا، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لگایا گیا تھا، مگر اب جو پٹارا باکس آپ نے دیکھا ہے کہ کل سے جو میڈیا پہ اس وقت سب سے زیادہ ہائی لائٹ پہ ہے، تو اس میں حکمران جماعت کے بھی کافی وزراء کے نام آ چکے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں جس کے بھی نام آئے ہیں اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، جو بھی ہیں جس مرضی جماعت کا ہو. اچھا، تو مہنگائی کے اوپر 3 سال گزر گئے ہیں، تو پیپل پارٹی نے پہلے کبھی نہ کوئی ریلی نکالی، نہ اس کے اوپر کبھی کوئی بات کی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ 3 سال سے جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک نیشنل اسمبلی کے اندر آپ دیکھ لیں، پنجاب اسمبلی کے اندر دیکھ لیں، سندھ اسمبلی کے اندر دیکھ لیں، کے پی میں دیکھ لیں، سینٹ میں دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے، عوام کے حقوق کے لیے بات کی ہے، مہنگائی کے خلاف بات کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ ہر فارم پہ بات کی ہے.
مگر اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انتہا کرتی ہے، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے ہماری قیادت نے کہ ہم باہر نکلیں اور عوام کا ساتھ دیں۔ سید شاکر صاحب، آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے بھی کافی کاروبار بند ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب کرونا میں تھوڑی سی کمی آئی ہے تو اس کے بعد کافی کاروبار کو دوبارہ اوپن کر دیا گیا، مگر لوگوں کے جو ہے اتنی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر چلا سکے۔ جہاں پہ پٹرول مہنگا ہے، گھی مہنگا کر دیا، اب آٹے کا اگر آپ ریٹ دیکھیں تو پہلے سے 200 گنا زیادہ ریٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو غریب شخص کے لیے اس کو گاڑیاں مہنگی ہو سستی ہوں اس سے کچھ نہیں ہے، ان کو تو سب سے زیادہ آٹا چینی گھی چاہیے۔ جب ان کے ریٹ زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے اگر حکومت جتنا مرضی اچھا کام کر لے، اگر مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکتی تو ان کی ساری جو کام ہے وہ ضائع ہیں۔ دانش صاحب صحیح کہا آپ نے، اس گورنمنٹ کی پالیسیاں ہی جو مہنگائی کو روکنے والی ہیں سب بیکار ہیں۔ آج تک انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ جب آپ ان سے بات کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ریلیف فنڈ شروع کر دیا ہے، وہ پیچھے کچھ دن پہلے انہوں نے 12,000 روپے والا بھی ایک ڈرامہ کیا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی مہربانیاں ہیں۔ یہ جو نیب بنائی گئی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ والوں نے، یہ جو انہی کا لگایا ہوا چیئرمین ہے، بالکل یہ چیئرمین نیب جو ہے ان دو پارٹیوں کی چوائس سے ہی بنا تھا۔ یہ کیوں نہیں ان لوگوں کا محاسبہ کرتا؟ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے کرپشن کر رہے ہیں ان کا محاسبہ کریں، وہ چینی والا سکینڈل کہاں گیا؟ یہ اس طرح کی باتیں یہ ساری میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے سابقہ گورنمنٹوں کا بھی، جنہوں نے اس چیئرمین کو بنایا جو کہ یک طرفہ فیصلہ کر رہا ہے، صرف اپوزیشن کے خلاف چل رہا ہے۔ اس کو اقتدار کے خلاف بھی یہ عمل کرے۔ اگر ایسا عمل کرتا تو میں نہیں سمجھتا کہ آج مہنگائی ہوتی یا کچھ اور ایسا عمل ہوتا۔ کہ یہ ان لوگوں کا محاسبہ کرے گا تو انشاءاللہ مہنگائی بھی جاتی رہے گی اور اچھے لوگ بھی آئیں گے۔ اور میں صرف حاجی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا مستقبل میں کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر نیکسٹ گورنمنٹ آپ کی بننے کی پوزیشن ہو تو آپ بنائیں گے؟ نہیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہے، تو جمہوریت کی قاتل ہے، غریبوں کی قاتل ہے، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے ملے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی قطعی طور پہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ملے گی جنہوں نے عوام کا خون چوسا ہو، عوام کو مشکل میں ڈالا ہو، لوگوں کو بے روزگار کیا ہو، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان سے کیسے اطاعت کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ ماضی میں اگر دیکھا جائے حاجی صاحب تو وہ جمہوریت کو قائم دائم رکھنے کے لیے محترمہ نے بھی مساق جمہوریت کے ذریعے اسی پارٹی کے ساتھ الائنس کر لیا تھا جس کو ہم ساری زندگی جو ہے نا یہی سارے الزامات لگاتے آ رہے تھے۔ اب بھی یہاں پہ اگر نون لیگ کے ساتھ یا پی ڈی ایم اے کے ساتھ دوسری جماعتوں کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھ سکتی ہے، تو کیا فیوچر میں اگر کوئی ایسا موقع آئے تو اس کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں آپ پاکستان کی فلاح کے لیے یا پاکستان کی؟ بی بی صاحبہ نے اور میاں نواز شریف نے جو مساق جمہوریت کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو بھی عوامی حکومت آئے گی ہم اس کو ڈی ریل نہیں کریں گے، وہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ تو الحمدللہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اپنی مدت پوری کی، پورے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، بڑی مشکلاتیں آئیں، مشکلات حالات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کی، ملک کی خدمت کی۔ اس کے بعد آگے نون لیگ کی حکومت آ گئی، انہوں نے بھی اپنے 5 سال پورے کیے، تو وہ ان کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہوا تھا وہ الیکشن کا انتخابی اتحاد نہیں تھا، وہ تو ایک اصولی بات تھی، اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ بقایا الیکشن تو ہر جماعت نے اپنا اپنا لڑا تھا، پیپلز پارٹی نے اپنا لڑا تھا، انہوں نے اپنا لڑا تھا، اور اب بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا الیکشن خود لڑے گی۔ اچھا، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لاہور میں آپ کو لگتا ہے کہ پیپل پارٹی دوبارہ پہلے کی طرح سیٹیں جیت پائے گی اس دفعہ؟ انشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ پوزیشن ہے۔ اگر اس ملک میں الیکشن غیر جانبدار ہوتے ہیں، عوام کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ جا کے اپنی پرچی خود وہ ڈالیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور پنجاب سمیت تمام پورے ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ باریک سریے سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اور آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمیشہ الزامات جب بھی کرپشن کے لگتے ہیں تو وہ اپوزیشن پہ لگتے ہیں، کبھی حکمران جماعت میں نہیں لگتے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ حکمران جماعت کے اپوزیشن چاہے الزام ہی لگتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ابھی تک کے سامنے، مگر الزام تو لگ رہے ہیں نا اس دفعہ۔ ہاں، آپ نے جو کہا ٹھیک کہا،
مگر یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا جو اس وقت اقتدار میں ہیں، اس کو وزیر اعظم کو خود سوچنا چاہیے کہ بھی میری پوری ٹیم کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، میں ان کو کنٹرول کروں، وہ تو ان کو کنٹرول کرنے میں بس ہے۔ دانا صاحب لاہور میں جو سیٹس کی بات کر رہے ہیں نا آپ پیپلز پارٹی کی، تو اس لاہور میں ہی ایک وقت ایسا تھا کہ نون لیگ والے کہتے تھے کہ ہم لاڑکانے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، یہاں پہ اتنی پاپولر تھی پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو یہ ہماری کچھ سمجھ لیں کہ پالیسیاں ایسی ہوں گی یا کچھ دباؤ ایجنسیاں کا اس طرح کا تھا، اور پی ٹی آئی میں لوگ جانا شروع ہو گئے، اور پی ٹی آئی میں 60% لوگ جو ہیں نا وہ پیپلز پارٹی کے ہی کارکن ہیں آج۔ جس دن یہ پیپلز پارٹی سٹینڈ کرے گی انشاءاللہ مجھے بھی امید ہے وہ سارے لوگ واپس آئیں گے اور پیپلز پارٹی مضبوط جماعت بنے گی۔ لیکن ایک چھوٹا سا سوال ایسا کہ پاکستان میں ہی سیاست کرنی تھی بلاول صاحب نے، تو ان کا وے آف ٹاکنگ جو ایسا ان کا یہ کیوں نہیں ٹھیک کروایا گیا ان کو؟ نہیں وہ قائد عوام شہید ذوالفقار بھٹو جب سیاست میں آئے تھے تو جب جلسے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے ہر پولیٹیکل جماعت کے لیڈر کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ ٹی وی کے اوپر آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے، تو قائد عوام نے آ کے انگلش میں تقریر کی تھی، اور پورے ہم دیکھ رہے تھے پورے لاہور کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر بڑی سکرینیں لگ کے ٹی وی کے اوپر وہ دکھایا جا رہا تھا، اور آگے عوام جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے۔ تو یہ قوم بھی اتنی جاہل نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ بلاول صاحب کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نئے پاکستان میں لوگوں کے پاس جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس روٹی کپڑا اور مکان ہوگا۔